सिंधी औरत की कहानी। सिंधी औरत की कहानी भी उतनी ही अलमनाक है जितनी किसी भी तरह की फजील समाज की औरत की हो सकती है। अगर कोई फर्क नजर आएगा भी तो उस समाज के माशी ढांचे, तबकाती इम्तियाज, मकामी अकायद और रसूमात की बुनियाद पर होगा। सिंधी औरत के माजी की तरफ नजर उठाते हैं तो मोहनजोदड़ो की साफ सुथरी गलियों में आज़ाद और खुली फिजाओं में खुशियों का रक्स करती हुई, एतमाद के साथ दुनिया को देखती हुई औरत नजर आती है। आज वो औरत मूर्ति की सूरत में या तो अजायब घरों में या इंटेलेक्चुअल्स के ड्राइंग रूम में सजी भी नजर आती है। अपने शानदार माजी की तारीख में दफन औरत की जगह मैं आपको उस औरत से मिलवाना चाहती हूँ जो आज की औरत है। हमारी आज की सिंधी औरत किसी भी मैदान में दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक तो क्या बल्कि अपने ही मुल्क, सूबे और शहर की और ज़बान बोलने वाली औरतों से पीछे है। उसको पीछे की तरफ धकेलने में हमारी समाजी नफ्सियात, तबकाती इम्तियाज, रस्म और रवाज और अकायद का बहुत बड़ा हाथ है। किसी भी समाज का तज्जिया करने के लिए ये जरूरी होता है कि लोगों का रहन सहन, कहावतें, लोकगीत, बच्चों के खेल का मुशाहिदा किया जाए, क्योंकि आम आदमी की ज़बान भी समाज की सच्ची दास्तान सुनाती है। सिंधी कहावत है, घर में खड़ा हो तो बिचरा बाहर क्यों फेंके। कोई भी बेजोड़ शादी करते हुए जवाब के तौर पर यह मिसाल दी जाती है। लड़की घड़ा उठा सकने के काबिल हो जाए तो उसकी शादी कर देनी चाहिए। कम उम्र में लड़की की शादी करते हुए मिसाल दी जाती है। लड़की शेर के कांधे पर बिठा देनी चाहिए। लड़की इतनी कमजोर है कि उसे शेर जैसे बहादुर और मजबूत मर्द की हिफाजत में दिया जाए। माँ नौने हाथ पर बच्चे के साथ प्यार से जो बातें करती है उसे फुडाना या लाड की बातें कहते हैं। ठरड़े ठरड़े नैना कोन जमंदस भेड़ा, भले जमंदस भा जो मुर्काई दो माँ। ठंडे ठंडे हो मेरे नैन, कभी न पैदा हो तेरी बहन, शाला पैदा हो तेरा भाई, तेरी माँ मुस्कुराएगी। सब सिकंस लिया पाइंस सोरह समेजू, पुत्र आशका अख न खड़ेगू वजन वाछाईगू। अच्छी जात वाली सैकड़ों औरतें मेरे बेटे की ये तरक्की रहे, मेरा बेटा सुस्ती से आंख उठाकर उनको देखता रहे। पानी में तरंदियों अचन अबल घोट घुरदियों अचन अबल वनु सत्त है कमाड़िए भी खट। मेरे बेटे के लिए कई औरतें सोने की तरह दरिया में कूद पड़ी हैं। मेरे बेटे की 60 बीवियां होंगी, एक कोठी में रहेगी, दूसरी अच्छी चारपाई पर बैठेगी। बच्चों के खेलों में जिनसी इम्तियाज, जहनी और जिस्मानी वर्जिश वाले तमाम खेल लड़कों के लिए होते हैं। लड़कियां घर घर और गुड़ियों से खेलती हैं। अपने खेलों में बाप और भाई को दुआएं देती हैं। एक खेल में कतार में तमाम बच्चियां आंखें बंद करके एक हाथ खुला हुआ रखकर बैठ जाती हैं। एक बच्ची हाथ में छोटा सा पत्थर लेकर कहेगी चीचा मचीड़ो किसको दूं। तमाम जवाब में कहेगी तेरा भाई जिए मुझे दो। भाग दौड़ वाले खेलों से बच्चियों को मना किया जाता है। बड़ी दुनिया कहती है कि लड़की के ज़माने में उसमें ढीले पड़ जाते हैं। लड़की को आमतौर पर 9 साल से लेकर 13 साल तक कभी भी माहवारी आ सकती है। माहवारी आते ही बच्ची को औरत तस्वर किया जाता है, इसलिए उसकी हर उम्र पर सख्ती की जाती है। उसके अंदर की मासूम और कमसिन बच्ची को रस्मों की छड़ी मार मार कर दबाया जाता है या मार दिया जाता है और अकायद की चकमक से उसके अंदर से जबरदस्ती खींच तान कर एक औरत को निकाला जाता है। आज तक माएँ और बड़ी बूढ़ियां माहवारी के दौरान बच्चियों को बताती हैं कि उस दौरान ना तो दौड़ा जा सकता है, न ज्यादा चला सकता है, न सीढ़ियां चली जा सकती है, न आचार खाया जा सकता है और औरत नापाक होती है, इसलिए दूध तक नहीं पी सकती। और लड़की अगर खेलेगी या दौड़ेगी तो उसकी छातियां लटक जाती है, इसलिए देहात में बच्चियां पर्दे में बैठ जाती हैं। शहरों में स्कूल की बच्चियां जहन में इस तरह के अकायद की वजह से डर और खौफ की वजह से खेलों से खुद ही दूर रहती हैं और हाफ टाइम में या गेम की पीरियड में भी आपस में बातें करती रहती हैं। लोकगीत, लड़के की पैदाइश पर उसके हर रस्म पर पहली बार चलने से लेकर अकीका, सुन्नत, शादी पर उसके गीत है जिसमें लड़के को सहारा समझा जाता है और उसको आला दर्जे का इंसान समझा जाता है। बेटे की पैदाइश पर लोकगीत, ए भागों वाली औरत तुम सास ससुर की खिदमत करो, अल्लाह तुम पर राजी हुआ है और इसलिए तुझे बेटा हुआ। ये मैंने उनका तर्जुमा कर लिया है। एक बेटे में से मुझे और बहुत से बेटे पैदा होंगे, हमारे बेटे होंगे, नस्लें रोशन होंगी। बेटे की माँ को झूले में झुलाओ, सिंगार कराओ, मिठाई बांटो वाला है। मशहूर लोकगीत मोर ठोटिले राम मोर ठोटिले। लड़का जब पहली बार खुद से चलना शुरू करता है तो खुशी में एक रस्म अदा की जाती है कि मोर की तरह चलता है, कभी मामों के कंधे पर, कभी चाचे के कंधे पर बैठेगा। मैंने 100 रुपए देकर तेरे लिए नथ बनवाई है, बेटे तुमसे बहुत से बेटे पैदा होंगे, लाखों बेटे पैदा होंगे वाला। निसाब में जिनसी इम्तियाज, बच्चों के निसाब में लड़की को खिदमतगुजार, बड़ों का कहना मानने वाली, साबर और शाकिर बच्ची दिखाई जाती है। जिंदगी के अमली काम फकत लड़का ही सर अंजाम देता नजर आता है। सिंधी की दूसरी जमात में एक नज़म है, मेरे प्यारे भाई तुम बच्चे बहन वाली। बचपन में तुम बच्चे प्यारे हो, बड़े होकर मेरे भरपूर सहारे हो।
بچی جب بڑی ہونے لگتی ہے اور جوانی کے آثار نمودار ہونا شروع ہوتے ہیں تو ماں باپ پریشان ہونے لگتے ہیں. بچیوں کی جب چھاتی ڈیولپ ہونے لگتی ہے تو اکثر بڑی بوڑھیاں ایک خاص قسم کے برتن سے مسلتی ہیں تاکہ وقتی طور پر اندر دب جائے. کبھی تو دور سے اسی ماہر عورت کو اس مقصد کے لیے بلایا جاتا ہے. اس حالت میں جب فطرتی طور پر بچی کو خوف، تجسس اور پریشانی محسوس ہوتی ہے تو تصور کریں کہ اس عمل سے اسے کس قدر جسمانی اور ذہنی اذیت ہوتی ہوگی. کئی گھرانے میں عورت کی شادی ملکیت کے بंٹوارے کے ڈر سے یا خاندانی انا کی وجہ سے لڑکیوں کی شادی کرنا نہیں چاہتے، اسے عمر بھر کنواری بٹھا دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کے باپ اور بھائیوں کو سب کچھ دیا ہے، اس لیے اسے بیوی بنا کر منجی پر بٹھا دیا ہے، یا قرآن شریف سے شادی کرا دیتے ہیں. اس طرح عورت کو اخلاقی طور پر مجبور اور پابند کر دیا جاتا ہے کہ وہ کسی مرد کے متعلق کبھی سوچ بھی نہ سکے، اور لوگ بھی پوچھنا چھوڑ دیں کہ اس کی شادی کب کراؤ گے. کچھ لوگ ایسی لڑکیوں کو چھلا چڑھا دیتے ہیں تاکہ اس کی جنسی خواہش سرے سے ہی ختم ہو جائے. کچھ گھرانوں میں بہت سخت پردہ کیا جاتا ہے. حویلی میں نو لڑکا تک نہیں جا سکتا. تمام عمر عورتیں کسی نامحرم کی شکل تک نہیں دیکھتی. ضرورت تن یا مجبورن نکلنا پڑے تو جیپ کے شیشوں پر ملتانی مٹی لیپ دی جاتی ہے. حویلی سے پارکنگ دور ہو تو راستے میں دونوں طرف مرید یا کسان کی گاڑیاں بڑی بڑی چادریں پکڑ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور درمیان سے وہ عورت جیپ تک پہنچتی ہے. کتنے ایسے گھرانوں میں عورتوں کا جنازہ ان کے بجائے رات کو نکلتا ہے کہ بے بس جی نہ ہو. ان کے عورتوں کے الگ قبرستان بھی ہوتے ہیں. ایسا ایک مشہور تاریخی قبرستان سکھر کے قریب بکھر میں موجود ہے. اسے ستیہ جو آستان پاک بیویوں کا قبرستان کہا جاتا ہے. کاروکاری کے رسم تحت اکثر قانون کے اس نقطے سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے کہ غیرت میں آ کر مرد نے قتل کر دیا، اس طرح اس کی سزا میں نرمی برتی جاتی ہے. اس سے فائدہ اٹھاتے مرد اپنی ذاتی دشمنی کی آگ بجھاتا ہے. کاروکاری کے رسم میں یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ موقع وعدت پر یا وہ سچ مچ وہ لڑکی اس کے ساتھ کرے گی. ضلع لڑکا نے قریب دوپہر کے وقت گھر میں ایک عورت آٹا گوندھ رہی تھی. اس کا شوہر گھر میں موجود تھا. اچانک باہر خون میں ڈوبی ہوئی کلہاڑی لے کر دیور اندر آیا. بتایا کہ کسی معمولی بات پر اس نے اپنے دوست کا قتل کر دیا. ماں نے بچوں کی طرف اشارہ کر کے کہا اسے مار دو، کاروکاری کیس ہو جائے گا. شوہر نے اعتراض کیا تو ماں نے کہا پاگل مت بنو، تمہیں اور بھی بیوی مل جائے گی لیکن تجھے بھائی اور مجھے بیٹا تو دوبارہ نہیں ملے گا. اس معصوم عورت کے ہاتھوں پر آٹا لگا ہوا تھا مگر کہا گیا کہ اسے موقع واردات پر پکڑ کر مارا گیا. سندھ کے ایک معزز گھرانے کی 6-7 لڑکیاں دشمنی کی بنیاد پر اغوا کرائی گئی. ان کی تلاش میں خاندان کے مردوں نے دن رات ایک کر دیا. آخر لڑکیاں حاصل کر لی گئی. پھر ان کو گھر لایا گیا اور ایک لائن میں کھڑا کر کے گولی مار دی گئی کہ وہ کالی تھی. وہ شخص پاکستان کے قانون کا وزیر بھی رہا ہے. سندھ کے ایک بہت معزز اور مشہور گھرانے میں اب تک موٹنی کی رسم ہوتی ہے. پیر صاحب کو یا خاندان کے کسی بھی مرد کو مرید یا کسان کی کوئی بھی لڑکی پسند آ جائے تو اس کے باپ کو پیغام بھیجتا ہے. پھر اس لڑکی کو دلہن کی طرح سجا کر پیر جی کی حویلی میں بھیجا جاتا ہے. وہ جب تک چاہے اسے اپنے پاس رکھے گا، جب دل بھر جائے تو چند تحفے دے کر واپس کر دے گا. وہ لڑکی پھر عمر بھر شادی نہیں کر سکے گی اور نہ ہی کسی سے جسمانی تعلقات رکھ سکے گی. پیر جی کی اونٹنی، اسے پیر جی کی اونٹنی کہا جاتا ہے. اس کو بڑی عزت دی جاتی ہے. لوگ اسے تعویذ بھی کرواتے ہیں. اونٹنی کے جس پر پیر صاحب نے کچھ وقت کے لیے سفر کیا، اس عرصے میں اگر اس کو اولاد ہو جائے تو وراثت میں اس سے کچھ نہیں ملے گا. یہ حال تک جاری ہے رسم. اسی خاندان میں پردادا نے اپنی ماں کی چھاتیاں خنجر سے کاٹ ڈالی تھی کہ انہوں نے ایک کسان کے بچے کو اپنا دودھ پلا دیا تھا. دیہات میں کئی عورتوں پر جن بھی آتا ہے. یہ وہی عورتیں ہوتی ہیں جن کو اپنے مفادات کی بھیٹ چڑھایا ہوا ہوتا ہے. جن نکالنے والا عورت کو بالوں سے پکڑ کر مارتا ہے. سندھ کے درگاہوں میں کئی عورتیں لہر لگاتی ہوئی نظر آئیں گی. سندھ کے درگاہوں پر کئی عورتیں لہر لگاتی ہوئی نظر آئیں گی. حال ہی میں بھٹشاپر میں ایسی کئی عورتوں سے ملی. ایک نوجوان عورت لہر لگوا رہی تھی. برابر میں اس کا بوڑھا شوہر دمے کا مریض کھانس رہا تھا. ایک 20 سال کی خوبصورت لڑکی لہر لگا رہی تھی. اس کی ماں نے اپنی گود میں بیٹھے ہوئے بچے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جب یہ بڑا ہو جائے گا تو ادلے بدلے میں اس کی شادی کریں گی. میں نے کہا جب تک تو یہ بوڑھی ہو جائے گی. اس نے کہا ہم کسی کو مفت میں تو نہیں دیں گے، اور پھر میرے بیٹے کو اگر کسی نے رشتہ نہیں دیا تو پھر وہ لڑکیاں بھاگوں والی ہوتی تو بھائی کے لیے بدلے میں دی جائے. ان کی سسرال میں بہت قدر ہوتی ہے. جن عورتوں کا جن تھا ان کی عورتوں کے رشتے داروں کا کہنا تھا کہ یہ ہم ان کا جن کہتا ہے کہ بھٹشا بنے چلو یا کسی بھی درگاہ پر. اگر ہم نہیں لے آتے تو پھر گھر کا سامان توڑنے پھوڑنے لگتا ہے. ہمیں بھی ڈر آتا ہے. ان کو لہر لگاتے ہوئے دیکھ کر محسوس ہوا کہ لہر بھی ایک رقص ہے. جس طرح غم، خوشی اور انتظار کی کیفیات کے مختلف رقص ہوتے ہیں، یہ بھی فرسٹریشن کا ایک رقص ہے کہ انسان کا من ہر حال میں اظہار چاہتا ہے. اسی پس منظر سے آئی ہوئی کٹھن راستوں پر سفر کرتی ہوئی ہماری سندھی عورت بڑی مشکل سے یہ سفر طے کر پائی ہے کہ مہتاب اکبر راشدی اور نور اللہ شاہ کے روپ میں اپنے ملک میں اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر پہچان کروا سکے.
ورنہ مجموعی طور پر ادب، صحافت، سیاست، تعلیم، سوشل ورکر، سائنس اور ٹیکنالوجی، آرٹ کے میدان میں ہماری عورت اپنے ملک اور عورتوں سے بہت پیچھے ہے. ہم ابھی تک اپنے چھوٹے سے کارنامے پر بھی روشن خیال مردوں سے بچوں کی طرح داد وصول کرتے ہیں کہ سندھی عورت ہوتے ہوئے کمال کر دیا. سیاست میں سندھی عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، اس لیے بھی کہ سیاست میں حصہ لینے کے لیے کسی ڈگری یا اہلیت کی شرط نہیں ہوتی، مگر سندھی عورت کو سیاست میں کٹ پتلی کی طرح لایا گیا ہے. جتنی بھی ہمارے یہاں سیاسی تنظیمیں ہیں ان کے پاس عورتوں اور بچوں کی ذیلی تنظیمیں ہیں. سندھی کی ابھرتی ہوئی اچھی شاعرہ اور ذہین لڑکی سحر رضوی نے 16 ستمبر 1991 میں پکار اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا، میں اچھا بول سکتی تھی، اعتماد کے ساتھ بحث کر سکتی تھی. ادیبہ کی حیثیت سے جیسے ہی ابھرنے لگی تو سیاسی تنظیموں نے مجھے باز کی طرح جھپیٹ لیا. پہلے تو میرا بھی نیا شوق تھا، لیکن آگے چل کر محسوس ہوا کہ میرے ذہن میں تو ٹیپ شدہ کیسٹ رکھ دی گئی ہے، فقط بٹن دبانے کی ضرورت ہے. میں وہی بولنے لگتی ہوں جو وہ چاہتے ہیں. عورتوں کی تنظیم میں رہتے ہوئے عورتوں کے مسائل پر کام نہ کر سکنے کی وجہ بتاتے ہوئے سحر رضوی نے کہا، سندھی خاندانوں کی انا پرستی والی بات بہت مشکل ہوتی ہے. لاڑکانہ ضلع میں عورتوں کو لیکچر دیتے ہوئے میں نے دیکھا ایک عورت رو پڑی. میں نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ شوہر نے بغیر اجازت دوسری شادی کر لی ہے. اس عورت کی ہم قانونی مدد کر سکتے تھے، لیکن تنظیم کے دوستوں نے کہا کہ وہ عورت تو فلاں ساتھی کی بہن ہے، اس کو سخت اعتراض ہوگا کہ اس کے گھر کی باتیں تنظیم میں ڈسکس کی جائے. اس طرح سے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے جی تنظیم کی عورتوں کی بھی سندھی ناری تحریک کی جنرل سیکرٹری گلشن لگانی نے کہا، اس طرح کے واقعات کوئی ایک دو تو نہیں ہوتے، ہر روز سینکڑوں عورتوں پر ظلم ہوتا ہے. ہم تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اتنی بڑی ناانصافی کا مقابلہ کر سکتے. کئی ایسے مسائل تھے جو خود ہماری تنظیم کی عورتوں کی یا تنظیم کے ساتھیوں کے گھر کی عورتوں کو پیش آئے، مگر ہم کچھ نہیں کر سکتے کہ یہ خاندانی عزت اور انا کا مسئلہ ہے. سیاسی تنظیموں کی عورتیں دیہات میں عورتوں سے کیا باتیں کرنے جاتی ہیں اس کے متعلق ناری تحریک کی گلشن لگانی نے کہا، ہم اپنی پارٹی کے پروگرام کے متعلق بتاتے ہوئے ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح قومی جدوجہد میں بھرپور حصہ لیتے ہوئے سماجی انقلاب لایا جا سکتا ہے. سندھیانی تحریک کی غلام فاطمہ اور مریم کلیجو نے کہا، سندھیانی تحریک وجود میں آنے سے پہلے عوامی تحریک کے ساتھی جب تنظیمی دوروں پر جاتے تھے یا جیل گئے تو گھر کی عورتیں انہیں بہت پریشان کرتی تھی. پھر ہمیں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ عورتوں کو بھی شعور دے کر گھر سے باہر نکالا جائے. سندھ انقلاب دوست کی عورتوں کے بیچ مرکزی صدر سحر رضوی نے کہا، ہمیں یہی کہا گیا تھا کہ عورتوں کو میں اپنی پارٹی کو متعارف کرواؤ، مگر میں جب ان عورتوں سے ملی تو خود دکھی ہو گئی کہ ان عورتوں کو اپنے متعلق نہیں معلوم یہ پارٹی کے متعلق جان کر کیا کریں گی. میں مزید شرمندہ اس وقت بھی یہ واقعہ کل رپورٹ ہو چکا ہے. سیاسی تنظیم کس طرح اپنی عورتوں کے ساتھ سلوک کرتی ہے، سحر رضوی نے کہا، سندھ کمیونسٹ پارٹی کی طرف سے بیر تھیبو والوں نے 78 میں عورتوں کی الگ تنظیم مارنی بنانے کی ضرورت اس لیے محسوس کی کہ اس وقت رسول بخش کلیجو کی سندھیانی تحریک زور شور سے ابھر رہی تھی. سیاسی جلسے اور جلوس میں وہ ٹرکیں بھر کر عورتیں لاتے تھے. ان سے مقابلے کی خواہش میں کمیونسٹ پارٹی کو بھی خیال آیا اور جلدی اس پر عمل بھی کرنا چاہ رہے تھے. ہم نے ماروی تنظیم کے لیے 100 عورتیں اکٹھی کی. ہم سکھر میں جمع ہوئے. میں نے تجویز پیش کی کہ الیکشن کرواتے ہیں. ساتھیوں نے کہا عورتوں میں اتنا شعور نہیں ہے. میں نے کہا ان کا حق تو ہے، موقع ملے گا تو شعور بھی آ جائے گا. ہم ابھی بات کر ہی رہے تھے کہ باہر سے لسٹ بن کر آ گئی کہ فلاں عورت کا یہ ہوتا ہے. پریس سیکرٹری شہناز بلدی کو مقرر کیا، مگر پریس ریلیز بھی وہ خود ہی بنا کر آئے، فقط شہناز سے سائن لینے کے لیے. میں نے احتجاج کیا تو بیر تھیبو نے کہا کہ سحر بہت بولتی ہے. سیاسی تنظیموں کی طرف سے عورتوں کی کئی سماجی تنظیمیں بھی ہیں، مگر وہ بھی اس طرح کی کچھ عورتوں کو کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کرنے کا خیال آتا ہے، وہی انہیں بانٹ کر تنظیم بنا لیتی. وہ ابھی یہ طے بھی نہیں کر پاتی کہ ان کے مقاصد کیا ہیں، کیا ترجیحات ہیں، کس طرح کن لوگوں میں اور کیا کام کرنے ہیں. ان سے پہلے خاص طور پر عہدوں کی وجہ سے اختلافات ہو کر وہ تنظیم ٹوٹ کر مزید برانچوں میں تقسیم ہو جاتی ہے اور ایک الگ تنظیم ہو جاتی ہے. نومبر 91 میں آل سندھ وومن ایسوسی ایشن نے تھر میں قحط آنے کی وجہ سے تھریم کی امداد کے لیے کلچر پروگرام اور نمائش کا بندوبست کیا. تھر کے مسائل کا سروے کیے بغیر انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہاں کنویں کھدوائیں گے. ان کو اس نمائش سے 2 لاکھ روپے وصول ہوئے. نمائش منعقد ہونے کے کئی دنوں کے بعد انہیں یہ معلوم ہوا کہ تھر کی سرزمین کے مطابق وہاں کنویں کھدوانا آسان بات نہیں. جو پہلے وہاں کنویں موجود ہیں وہ بھی سوکھے پڑے ہیں، اور یہ بھی کہ ایک کنویں پر 1 لاکھ خرچہ آئے گا. پھر بعد میں وہ تھر کے فقط چھاچھو ضلع میں کچھ کپڑے اور کھانے پینے کی چیزیں بانٹ کر واپس آ گئے. ہمارے یہاں عورتوں کی سیاسی اور سماجی تنظیموں کی کمی نہیں. یہ بات یقیناً باعث فخر ہے کہ دیہات اور چھوٹے شہروں سے تعلق رکھنے والی لڑکیاں اب ہزاروں کے مجموعے کے سامنے
جوشیلی تقریریں کر سکتی ہیں، فلک شگاف نعرے لگا سکتی ہیں، سفر کی سختیاں سہ کر تنظیم دورے کرتی ہیں، کئی عورتیں جیل بھی کاٹ کر لے آئی ہیں، مگر ان کی اس ہمت اور جذبے کا فائدہ صرف کی عام عورت کے بجائے پارٹی کے ذاتی مفاد کو پہنچتا ہے۔ سیاسی تنظیموں میں موجود بڑی تعداد میں عورتوں کی ہے جن کا باپ، بھائی، بیٹا یا شوہر پہلے اس تنظیم میں موجود ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ سندھی مرد نے خود کو اتنا تو روشن خیال ثابت کیا ہے کہ گھر کی عورت جس کو ذاتی ملکیت جانتا ہے اسے کئی مردوں کے سامنے سڑک پر لا کر نعرے لگواتا ہے، مگر کیونکہ اس میں عورتوں کا اپنا شعوری دخل عمل نہیں ہوتا، اس لیے وہ وقت گزرنے کے ساتھ باوجود جوش، جذبے اور سچائی کے ان میں ذہنی پختگی نہیں آتی۔ اور یہ فوزیہ بھٹو کے کیس میں کئی عورتوں نے انکار کر دیا تھا، میں نے ان کی مثالیں دی وہ ایسی کئی عورتیں ہر روز قتل کی جا رہی ہیں، ریپ کی جا رہی ہیں۔ حال میں ہی عورتوں کے ایک پروگرام میں میں سمجھتی ہوں کہ ہماری تمام سیاسی اور سماجی تنظیموں کی 50 عورتیں بھی ایک ساتھ عمل کے میدان میں آ جائیں تو کئی عورتیں کے وارث بن سکتی ہیں، کئی عورتوں کو قانونی مدد دلوا سکتی ہیں، نابالغ لڑکیوں اور لڑکوں کی شادیاں قانونی مدد سے رکوا سکتی ہیں۔ اگر یہ سب کچھ نہ بھی کر پائیں تو کم سے کم ایسے کٹھور، ظالم لوگوں کی نام نہاد عزت اور صاف وہ لوگوں کے سامنے ظاہر تو کر سکتی ہیں۔ وہ لوگ جو شریف بن کر عزت کی بڑی سی پگڑی باندھ کر سینہ تان کر چلتے ہیں، ان کے خلاف آواز اٹھا کر ان کو اتنا تو احساس دلوا سکتی ہیں کہ آئندہ وہ عورت اور مرغی کے گردن پر چھری رکھتے ہوئے فرق محسوس کر سکتی ہے۔